की बिल्डिंग में, और उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि डिफेक्टो हैं, गैर आइनी तरमीम के नतीजे में उन्हें ज़बरदस्ती चीफ जस्टिस बनाया गया है, वो और उनके हमनवा उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ था और वो भी सब के सब गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम के नतीजे में थे। लेकिन उस एहतजाज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस ने उनको रोका, ख़त लिखा कि ये इजलास न बुलाएं, यह पहले गैर आइनी तरमीम का फैसला होने दें, लेकिन ये नहीं होने दिया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मना किया, लेकिन यह काम नहीं होने दिया गया। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल्स और वकला तंजीमें और वकला के नुमाइंदगान और वकला की क़यादत ने मना किया, लेकिन ये इजलास नहीं रोका गया। तो आज वकला ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और हम एहतजाज करेंगे, और आज इस वकला तहरीक का अमली तौर पर पहला दिन था। शाहराए दस्तूर पर आज वकला की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची। आज सारा दिन क्या होता रहा उसके बारे में भी आपको आगाह करना है, क्योंकि आज जी बिल्कुल ये एक तारीखी लम्हा है और तारीखी मोड़ है, और आज के दिन जो कुछ हुआ ये इब्तदा है, शुरुआत है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जाली निज़ाम भी जा रहा है और जाली निज़ाम बमाए निज़ाम दीन के ये इसको ख़त्म होना है। सिचुएशन ये है कि आज मुल्क भर से वकला आए और वकला ने अली अहमद कुर्द साहब मौजूद थे, मुनीर मलिक साहब मौजूद थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे, और बाकी दीगर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद थे, जुबैरी साहब मौजूद थे। जितनी भी वकला क़यादत है, सरकारी वकला को छोड़ दें, जो वो सरकारी वकला जो मराआत ले रहे हैं, वो सरकारी वकला जो कि पेड हैं, उनको आप एक साइड पे रख दें। और ये जो सरकारी वकला हैं, ये हर दौर में सरकारी वकला, सरकारी सहाफ़ी, सरकारी जज, हर दौर में सरकारी सियासतदान, हर दौर में ये उसी पलड़े में, डिक्टेटर्स के पलड़े में जाके बैठते हैं और ये आमरीत का साथ देते हैं, और ये हमेशा फ़र्द वाहिद के साथ खड़े होते हैं। ये GHQ की तरफ देखते हैं, ये रावलपिंडी की तरफ देखते हैं, और वो हमेशा रहते ही हैं। इसलिए उनकी वजह से परेशान नहीं होना। असल ये है कि पाकिस्तान का नौजवान क्या कह रहा है, पाकिस्तान के नौजवान वकला क्या कह रहे हैं, और जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो जजेस क्या कह रहे हैं, उनकी तादाद क्या है। आज बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीरें हुई हैं वो भी उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा कुछ मनाजर देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज शाहराए दस्तूर डी चौक पे वकला आए, वकला ने एहतजाज किया, कुछ वकला को नहीं पहुंचने दिया गया, तसादुम भी हुआ, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, डंडा सोटा भी हुआ, और डी चौक को और शाहराए दस्तूर को हर तरफ से कंटेनर लगाकर सील किया हुआ था। पहले ज़रा अली अहमद कुर्द साहब को सुनिए। ये अली अहमद कुर्द साहब जी क़यादत कर रहे थे, आगे सुनिए। ये जो हो रहा है ये तसादम हो रहा है, और ये सरीना चौक के पास हो रहा है जी, इस्लामाबाद में, और पुलिस को रोका जा रहा है, पुलिस रोक रही है वकला को। देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे एक खातून है, डंडा लेकर फिर रही है, और बुजुर्ग खातून है, और वो एहतजाज कर रही है, और वकला जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। और फिर उसके बाद ये रुकावटें तोड़ भी दी गई और वकला पहुँचे, और बहुत सारे वकला को आज महबूस भी रखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में। ये सिचुएशन है। उसके बाद ही नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। ये हर तरफ ये सिलसिला था, और उसके बाद ये एक और मंजर देखिएगा, वकला पुलिस की बड़ी तादाद है हर तरफ, और वकला को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ जी मैं आपको मज़ीद कुछ आपको मनाज़र दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वकला ने आज वकला के अज़ाम जो है वो काफ़ी पुरअज़्म वकला थे। आप देखिएगा, ये
اگلی جو وکلا پیش قدمی کر رہے ہیں اور وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ تحریک آئین کی بحالی کی تحریک ہے. سنیے ذرا, یہ دیکھیے. یہ آپ نے دیکھ لیا جی, وکلا اور پولیس آج جو خوف تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور وکلا پہ ذرا گولی چلانا مشکل کام ہے, کیونکہ اس وقت جو عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی اداروں کے کیمرے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, فوکس کیا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس بار قتل عام کون کرتا ہے اور گولی کہاں سے آتی ہے. رابعہ باجوہ لاہور سے بھی وکلا کی قیادت آئی ہوئی تھی, وہ بھی ذرا سنیے جی کیا کہتے ہیں. رابعہ باجوہ صاحبہ, یہ وکلا تحریک آج سے شروع ہو چکی ہے, یہ آج ون ڈے ہے یا پھر یہ آپ لوگ دھرنا دیں گے؟ تحریک تو چل رہی ہے جب تک اس ملک میں لا قانونیت اور جبر رہے گا, وکلا تحریک کبھی نہیں رکے گی. یہ اس کا اگلا فیز ہے. یہ اگلا لائے عمل ابھی آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لائے عمل ہم پورے پاکستان سے وکلا صاحبان اکٹھے ہو رہے ہیں, ہر طرف رکاوٹیں ہیں, ہر طرف رستے بند کیے گئے ہیں اور شاہراہ دستور پہ ہمیں دستور کی بات نہیں کرنے دی جا رہی. ہم آ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے نظام کی تبدیلی کے لیے اپنی جدوجہد کو بڑی کامیابی سے آگے لے کے جائیں. بیٹھے رہیں گے شاہراہ دستور پر آپ لوگ؟ آپ کو پتا چلے گا, ابھی لائے عمل دیتے ہیں آپ کو. اگلا لائے عمل آج دیں گے جی, وہ ظاہر ہے قیادت ہے, ساری مشورے سے دیں گے. آپ دھرنے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو پورا من جدوجہد میں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی آ جائے. ہاں جی, اسی کے خلاف ہم اس کو یہی یہ جناب رابعہ باجوہ تھیں جو کہ آ رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم دھرنا بھی دیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے جو اس فسطائیت کو روکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عدلیہ پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور بڑے برے طریقے سے کیا جا رہا ہے اور غیر آئینی طور پہ, غیر قانونی طور پہ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں اور ہم یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جناب آج ہوا کیا ہے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں غیر آئینی, غیر قانونی طور پر ججز کی تقرریاں کی گئی ہیں اور اسی کے خلاف یہ احتجاج تھا, کیونکہ سپریم کورٹ میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ آنا ہے اور 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ ٹھپا لگوانا ہے اور وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہوئے تھے اور انہوں نے بھی عدلیہ پر قبضہ کیا تھا. اور آج بھی ملٹری لیڈرشپ اور اس سارے نظام کے پیچھے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ہی یہ سارے کا سارا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے اور اس میں ان کی اپنی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی موجود ہے, کیونکہ وہ 3 سال سے 5 سال آرمی چیف کی مدت ہو چکی ہے اور انہوں نے نومبر اسی سال 2025 میں ریٹائر ہونا ہے 3 سال مدت پوری کرنے کے بعد. لیکن وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ مدت جو ہے وہ 3 سے 5 سال کروا لی گئی ہے ایک چور اور الیکشن چور اور مینڈیٹ چور پارلیمنٹ کے ذریعے سے, اور اس میں بھی ووٹ پورے کیے گئے لوگوں کو, ارکان کو اغوا کر کے. اب اس کے خلاف شدید ترین ہو رہی ہے مزاحمت اور اس مزاحمت کو روکنے کے لیے اب پہلے بھی گولی چلائی گئی, پہلے سیاسی تحریک تھی, اب وکلا بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. اب وکلا یہ بات کام کر رہے ہیں. آج سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا, اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان بار کونسل نے بھی مخالفت کر دی اور اس طریقے سے وہ آواز زیادہ بلند ہو گئی ہے, زیادہ تگڑی آواز ہو گئی ہے. اس میں صرف 9 میں سے 9 لوگ شریک تھے, 9 میں سے بھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے, جسٹس منیب اختر صاحب نے بائیکاٹ کیا اور پاکستان بیرسٹر علی ظفر اور دیگر جو ہیں وہ بھی اپوز کرتے رہے اور اعلیٰ عدلیہ نے اپوز کیا, جو حق میں جن ووٹوں کے ذریعے سے یہ آج ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ذرا نام سنیے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ڈیفیکٹو چیف جسٹس ہیں, یہ ڈیجورے نہیں ہیں, آئین کے تحت نہیں بنے,
یہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی ہے. اس کے بعد ہیں امین الدین, جسٹس امین الدین, آئینی بینچ کے, غیر آئینی بینچ کے سربراہ, غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے, اور یہ غیر آئینی ترمیم ابھی تک متنازع ہے, تھی اور رہے گی, یہ اس کے نتیجے میں آئے, انہوں نے یہ آج اپوائنٹمنٹ کی ہے. اس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سرکاری, اٹارنی جنرل سرکاری, فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی حکمراں جماعت, شیخ آفتاب نون لیگ فارم 47, روشن خورشید نمائندہ جو ہے اسپیکر نے نمائندہ بھیجا ہے روشن خورشید کو, اگین یہ بھی فارم 47 کی پیداوار, فارم 47 کی نومینی, اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین. اور یہ ووٹ جو ہیں جی انہوں نے آج سپریم کورٹ میں 6 ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, اور 6 ججز کو نومینیٹ کیا ہے کہ ان کو جناب لے کر آئیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کریں. یہ 6 ججز جو ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں خاص طور پہ یہ 6 کے 6 ججز جو ہیں یہ متنازع ترین ججز عامر فاروق صاحب کو لایا گیا ہے, اور عامر فاروق صاحب کا آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد سے لایا گیا ہے اور ان کو سپریم کورٹ میں لا کے جج مقرر کر دیا گیا ہے, اور اس لیے کہ تاکہ یہاں پہ نمبرز پورے ہوں. 26ویں غیر آئینی ترمیم جب سماعت کے لیے آئے تو وہاں پہ نمبرز پورے ہوں, اور انہی ججز کے سامنے پھر آگے اپیلیں آئیں گی عمران خان وغیرہ کی, پاکستان تحریک انصاف کی, اور دیگر اپیلیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے جو الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے آئیں گے وہ ان کے خلاف آئیں گے, ان کے سامنے رکھے جائیں گے. تو یہ اپنے پسند کے ججز جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اپنے پسند کے فیصلے آئیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ خالصتاً اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جناب سرکاری طور پہ, حکومتی ججز اور حکومت نے یہ کی ہیں. جسٹس ہاشم خان کاکڑ کو کیا گیا جی, یہ بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں, ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہے. اور جسٹس محمد شفیع صدیقی چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ, ان کو لایا گیا ہے. جسٹس صلاح الدین پنوار جو ہیں ان کو لایا گیا ہے اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ میں. جسٹس شکیل احمد ہیں, ان کو پشاور ہائی کورٹ سے لایا گیا ہے جناب. اور اسی طریقے سے عامر فاروق کو لایا گیا ہے, اور جسٹس اشتیاق ابراہیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں. اور اس طریقے سے یہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری جانب کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ احتجاج ہے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج جاری رکھا, اور وہاں پہ بھی بھرپور قسم کا احتجاج ہوا, اور وہاں پہ بھی یہی سچویشن تھی. میں نے ابھی آپ کو کچھ مناظر دکھائے ہیں, یہ سارے مناظر نہیں بلکہ کچھ مناظر ہیں تصادم کے اور وکلاء تحریک کے جو کہ آغاز ہو چکا ہے, لیکن ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات و واقعات آگے جا کے کیا کریں گے. اب آپ کو لے چلتا ہوں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں بھی آج بھرپور احتجاج کیا گیا. کیا مناظر تھے ذرا سنیے جی. یہ قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جی. اس کے بعد یہ بھی قومی اسمبلی کے مناظر ہیں. یہ تھے جناب اردلی اور مالشیا کے الفاظ اور نعرے. تو تحریک شروع ہو چکی ہے, باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.